गाड़ी तेज रफ्तारी में चलाते वो बार बार बैक सीट पर पड़ी माँ को देख रहा था जो दिन जान हो रही थी। वो कहता था उसे फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा था। वो मजाक नहीं करता और फिर चंद पलों ने साबित कर दिया उसे फर्क पड़ता है। वो मजाक भी कर लेता है, लेकिन वो चंद पल बहुत देर से आए थे। अलेक्जेंडर के माथे पर पसीने के नन्हे कतरे नमदार थे। स्टीयरिंग पर जमा उसका हाथ कांप रहा था। वो डर रहा था। वो कहता था वो सबको खौफ में रखता है और उसकी बटरफ्लाई ने उसे खौफ में मुबतला कर दिया, इतना खौफ कि उस खौफ में अलेक्जेंडर को अपना दिल डूबता महसूस हवा वो बार बार पीछे मड़ कर देख रहा था। वो देख रहा था इस यकीन दहानी के लिए कि उसे जिंदा रहना है या मर जाना है, क्योंकि उसकी सांसों की डोर उसकी बटरफ्लाई के साथ जोड़ दी गई थी। अचानक गाड़ी लग गई। अलेक्जेंडर ने शिद्दत से स्टीयरिंग पर मक्का मारा था। वो बाहर निकला। गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ था और दूसरा टायर भी नहीं था। अलेक्जेंडर लग भींच गया। वो इस वक्त क्या करता? वो एक खाली सड़क पर था जहाँ से गाड़ियां बहुत कम गुजर रही थी। उसने बैक डोर ओपन किया और नाजुक लड़की के वजूद को बाजुओं में भरा वो चलने लगा था या वो दौड़ने लगा था। वो बस किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहता था। उसे परवाह नहीं थी उसकी काली हेड गिर गई थी। उस परवाह नहीं थी कि उसी हेड के उतर जाने पर उसने एक इंसान को मौत दे दी थी। वो तो बस पागलों की तरह उसे लिए चल रहा था। तुम बटरफ्लाई आंखों में देखती, आंखों के पार देखती, दिल की धड़कनें सुनती, तमहे छोड़ते ही मर गया था। वो मध्यम लहजे में बड़बड़ाया। वो तेजी से चल रहा था। पागलों की तरफ दूसरी सड़क में 2 गाड़ियां गुजरी थी जिनमें बैठे लोगों ने हैरानी से उसे देखा। मैं वक्त हूँ तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो नफी में सर हिलाते बोला। एक गाड़ी उसके पास रखी। अलेक्जेंडर ने उस जानिब देखा। उसकी आंखें खाली थी। बरकन साकत कहीं जाना है क्या? गाड़ी में बैठी एक लड़की ने उसे देखते कहा। अलेक्जेंडर ने इस्बात में सर हिलाया तो उसने बैक सीट की तरफ इशारा किया। वो तेजी से डोर खोलता वहां को ये गाड़ी में बैठा। वहां का सर गोद में रखते उसने कहा हाँ वहां के चेहरे पर क्या हुआ? ने लड़की गाड़ी चलाते बोली। उसे बहुत अजीब लगा। उस शख्स की आंखों ने खालीपन। हॉस्पिटल चले वो बोला तो लहजा सब नहीं था, चेनफ्ता हुआ था। वो लहजा चेनफ रहा था कि उसने बहुत गलत क्या है। ये होश में क्यों नहीं है? लड़की सर हिलाती बोली। शायद उसे तजस्सुस हो रहा था। माया ने साकत नजरों से मरो में देखा जहां वो लड़की उसे देखते फिर गाड़ी चलाने लगी। तुम मोहब्बत करते हो? इससे फिर से सवाल बूझा। फिर गहरी खामोशी छा गई। अलेक्जेंडर को लगा वो आखिरी मौका है, वो आखिरी सवाल है। अगर वो इनकारी हवा तो सब फना, सब खत्म। बेसाख्ता उसके लबों से निकला। उसके दिल ने शिद्दत से कहा हाँ अलेक्जेंडर को मोहब्बत है। माह खान से उसे फर्क पड़ता है। उसके मरने से, उसके जीने से अल्लाह सब बेहतर करे। वो लड़की धीरे से मुस्कुराई। अलेक्जेंडर तल्खी से मुस्कुराया। अल्लाह खुद गर्ज नहीं है, वो माफ कर देता है। लेकिन बंदे, वो होने से बड़बड़ाया था। उसने गोद में रखे माह के सर को देखा। वो भी तो अल्लाह की बंदी थी। वो भी गलत कर चुका था। वो भी तो मौका बनवा चुका था। हॉस्पिटल आ गया। आवाज गूंजी तो उसने चौंकते नजरें उठाई। वो तेजी से उसे लिए गाड़ी से बाहर निकला। वो पलटा नहीं। उसने शक्रिया नहीं बोला। शहीद शक्रिया बोलना उसकी आदत नहीं थी। वो बाजुओं में भरे उसे अंदर लाया था। डॉक्टर वो चेंफा ये आखिरी आवाज थी उसकी जो इतनी बुलंद थी। और अब अलेक्जेंडर ने सीखना था कि आवाज नीची रखकर कैसे बात की जाती है। वार्ड बॉय आया तो उसने माँ के वजूद को स्ट्रेचर पर लटा दिया। डॉक्टर ने माँ को देखा और फिर वार्ड बॉय को इशारा किया। वो सर हिलाता स्ट्रेचर खींचा, आगे को बढ़ गया और माँ को लगा जैसे उसकी सांसें उससे को हो गई। शायद उन्होंने ले लिया और हैरी डोज लिया। शायद उनके हद से ज्यादा नीले पड़ते हो। डॉक्टर लग गया। फिर उसके कंधे पर हाथ रखते आगे बढ़ गया। उसके जमीर ने उसे झंझोर दिया था। उसे हॉस्पिटल की हर चीज खुद पर हंसती महसूस हुई। उसका दिल उस पर हंस रहा था। उसका दिल उसे लताड़ रहा था, बोल रहा था अब देखाओ ताकत का घमंड, अब वापस लेकर आओ उसे। वो साकत सा पास रखे बेंच पर बैठ गया और फिर पाया गया कि मायदाना कांप रहा था। उसके चेहरे पर रखे उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों के सामने धंध छा गई, बिल्कुल वैसी ही धंधलाहट जैसी माह खान की आंखों में थी। तो बगैर कुछ किए माह खान ने उसे हरा दिया। वो हार गया था। आधा घंटा गुजर गया। दिल में अजीब अजीब ख्यालात पैदा होने लगे थे। उसे लगा था वो उससे बदला लेगा, उसे तड़पाएगा। उसे देखकर बाकी सब तड़पेंगे। उसका बदला पूरा उसे सुकून मिलेगा। बात खत्म। वो भूल गया जो लोग दिल में बसे हो ना उनके तड़पने से दिल को तड़प होती है। दिल खून के आंसू रोता है। वो भूल गया था और आज उसे याद दहानी करवाई थी। उसके कांपते दिल के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ती लड़की ही नहीं तड़पी थी, वो भी तड़प रहा था। बस फर्क ये था कि वो झटला रहा था। मजबूत आसाब का होकर भी वो झटला रहा था, कबूल नहीं कर रहा था। और वो लड़की, नाजुक लड़की कबूल कर दे, हद से पार चली गई। उसने कहा था
وہ مر جائے گی اور الیگزینڈر کو لگا وہ سچ بول رہی ہے۔ وہ سوچ تھی، وہ سوچ نہیں تھی، وہ روح کو قید کر لینے کی بات تھی جسے سوچتے ماہرانہ لڑکھڑا گیا۔ اس نے سختی سے بیچ پر ہاتھ جما لیا تھا۔ کیا اسے ڈر تھا؟ ڈرنے کا تو اب وہ یہاں بھی غلط تھا۔ وہ گر گیا تھا۔ تب وہ ڈاکٹر کو گزرتے دیکھ بولا، ڈاکٹر اب گیا۔ ماہر کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا، دل پھٹنے والا ہوا تھا۔ ابھی اس نے سہا ہی کہا تھا، ابھی تو سہنا باقی تھا۔ نہ ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی نہ کریں، ڈاکٹر کہتے آگے بڑھ گیا۔ 5 منٹ بعد وہ پھر سے اس روم میں چلے گئے جہاں ماہا کو لے جایا گیا تھا۔ ماہر ان کے رفتوں میں اٹک گیا۔ 1 دن پہلے اسے ماہا سے ہوئی اپنی بات یاد آئی۔ میرے پاس سب کچھ ہے، میں کیا مانگوں؟ اسے اپنے رفتوں کی بازگشت اپنے کانوں میں ہوتی محسوس ہوئی۔ ہاں 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 ہاں، وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا اور وہ پانی 2 قطروں میں نیچے گر گیا۔ ماہر نے قطروں کا پاؤں رکھ دیا۔ پاؤں وہ تھا نہ اسے اپنی طاقت پر، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ وہ کیا مانگے؟ بہت ضرور تھا اسے کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے جو چاہے حاصل کر سکتا ہے، اور اب وہ یوں پاگل ہوا ہنس رہا تھا کہ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور ضرور کہاں اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اب تو مانگو گے نہ، یا اب بھی کہو گے میرے پاس سب کچھ ہے؟ دل نے شدت سے دہائی دی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ نہیں ہے تو ہر چیز بیکار ہے، ہر چیز بے معنی ہے۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ اعتراف کیا۔ 2 آنسو مزید گر گئے تو آخر آج اسے احساس ہو گیا ضرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ اللہ نے اسے کس پستی پر پھینک دیا؟ وہ نہ مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک سوال تھا، کیا اللہ اسے معاف کرے گا؟ پھر اس نے خود ہی تو کہا تھا، اللہ خود غرض نہیں ہوتا۔ وہ شکستہ قدموں سے چلنے لگا۔ وہ چال جس میں کروفر تھا آج شکستہ تھی۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہمیں وہی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں، وہی لفظ وہی لہجے لوٹ کر آتے ہیں جو دوسروں کو ہم دیتے ہیں۔ وہ سرخ آنکھیں لیے ہاسپٹل سے نکل گیا۔ ایک قریبی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ وہ مسلسل آسمان کو دیکھنے کی کوشش کر رہا، اللہ اسے پکار رہا تھا۔ اسے اپنے قدم من من کے بھاری ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ کیوں جا رہا تھا؟ اللہ کے پاس، اور واقعی انسان خود غرض ہے، جب ضرورت ہو تبھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وہ بھی تو کسی کو مانگنے جا رہا تھا۔ وہ مسجد کے سامنے کھڑا تھا، بلکہ سامنے اس کی آنکھیں اب خشک تھی لیکن سرخ تھی، ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ اندر جانا یوں لگا جیسے وہ کبھی حساب دینے جا رہا ہو۔ وہ کیسے نظریں ملے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ اللہ سے وہ اندر چلا گیا۔ وہ خاموش بھی تو رہ سکتا تھا۔ نہ اللہ تو دل کے حالوں سے واقف ہوتا ہے تو وہ خاموش بھی تو رہ سکتا تھا۔ نہ با جماعت نماز ادا کی اسے یاد تھا۔ اس نے آخری نماز 15 سال کی عمر میں ادا کی تھی۔ وہ اللہ سے 11 سال دور رہا۔ اس کے دل نے شدت سے اس سے منہ موڑا۔ اسے بدلہ یاد تھا، یہ یاد نہیں تھا۔ وہ 11 سال اللہ سے دور رہا ہے۔ نماز ادا کرتے اس نے دا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ وہ کچھ نہیں بول رہا تھا، الفاظ نہیں تھے، لب بھیج گیا لیکن آنکھیں گہرا درد بیان کر رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا وہ معافی مانگ لے، جھک جائے اللہ کے سامنے، وہ معاف کر دے گا۔ کتنا یقین تھا دل کو اللہ پر، لیکن پھر بھی اس نے کبھی دل کی نہیں سنی۔ آج جب دل کو محسوس کرتے دل پر بنائی، وہ یہاں آ گیا۔ اللہ وہ مدم سستی میں بولا، بس ایک لفظ پہ آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا۔ وہ زیادہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، اس کا دل بول رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا۔ میرے پاس سب کچھ نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، پلیز معاف کر دے مجھے، پلیز۔ اللہ جی سستی لبوں سے آزاد ہوئی۔ وہ 27 سال کا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ واپس 15 سال کے بچے کی طرح بول رہا تھا۔ وہ مانتا تھا اس نے غلط کیا مین، جھے میری بیوی واپس کر دے مین، میں سب بھول جاؤں گا، میں مانتا ہوں میں کمزور ہوں۔ اس کی ہیتلی پر اس کا ایک آنسو گرا، وہی ندامت کا ایک آنسو، لیکن وہ بھول گیا تھا۔ اللہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن پہلے اللہ کا بندہ تو معاف کرے۔ اس نے لرزتے سسکتے دل کے ساتھ چہرے پر ہاتھ پھیر لیا۔ اس نے کچھ زیادہ نہیں بولا تھا، نہ ہی بولا جانا تھا۔ وہ باہر نکل گیا، دل غم سے پھٹنے والا ہوا تھا۔ جمشید خان وہاں کو ڈھونڈنے میں لگے تھے جب انہیں کال آئی تھی کہ نواب کو اس کے اڈے پر دیکھا گیا ہے۔ وہ درمیان میں اٹک گئے، ایک طرف باغ کا فرض تھا تو دوسری طرف ملک کا، اور پھر انہوں نے سفیر صاحب کو کال کی کہ وہ ماہر کو تلاش کرے، اور وہ خود اسٹیشن چلے گئے۔ وہاں سے ٹیم کو لیتے وہ نواب کے اڈے کی طرف گئے تھے جو ریڈ لائٹ ایریا کی طرف تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اسے پکڑنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب سفیر صاحب نے خان بابا کو بولا تھا
ماہر کا پتہ کرنے کو اور جو خبر ان لوگوں کو ملی وہ بھی سہان وہ تھی جو خود ماہر کے کہنے پر قاسم نے انہیں دی تھی۔ صفیہ بیگم کو بغیر کچھ بتائے سفیر صاحب اور خان بابا اس ہاسپٹل کی طرف گئے جہاں ماہر تھی۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھے، وہاں سامنے ہی اب قاسم کھڑا تھا، وہاں الیگزینڈر نہیں تھا۔ کہاں ہے ماہر؟ سفیر صاحب صبح بعد نظریں اس پر ٹکائے بولے۔ قاسم خاموشی سے کھڑا تھا، ماہر نے اسے وہاں بھیج دیا تھا۔ میم اندر ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، قاسم اب بھی سر جھکائے بولا تھا۔ سفیر صاحب نے پریشانی سے خان بابا کو دیکھا۔ گھر فون مت کرنا، وہ شکستہ بے بس لہجے میں بولے۔ وہ جانتے تھے اگر صفیہ بیگم کو پتا چلا تو ان کی طبیعت بھی خراب ہوگی۔ جب ان کا خود کا موبائل بجنے لگنے تھا، انہوں نے بڑی مشکل سے نہ چاہتے ہوئے یس کر کے کان کو لگایا۔ ماہر کہاں ہے؟ صفیر بھائی، صفیہ بیگم کی لڑکڑاتی آواز تھی۔ صفیر صاحب سختی سے فون بھیج گئے۔ ماہر ٹھیک ہے صفیہ بہن، وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے، آپ لوگ فکر نہ کریں، میں ادھر دوسرے ہاسپٹل میں ہوں۔ انہوں نے موبائل پر گرفت سخت کرتے جھوٹ بولا تھا۔ ان کا خود کا دل بہت اداس تھا۔ وہ سمجھتے تھے ان کی سفیشن کیوں کہ وہ خود اس فیز سے گزر رہے تھے۔ ان کا بیٹا ان کی عزت کا دشمن بنا بیٹھا تھا۔ میری بات کروا دے، دوسری جانب سے بولا گیا جملہ سفیر صاحب کو لگا وہ اب شاید رو دے۔ کتنی اذیت تھی ان لفظوں نے۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر ہے، وہ سو رہی ہے، اسے آرام کرنے دے۔ وہ سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کرتے بولے۔ صفیہ بیگم نے رنکارا بھرتے بس ہم کہنے پر اتفاق کیا تھا۔ انہوں نے فون رکھ دیا۔ وہ بینچ پر جھکے قدم سے بیٹھ گئے۔ وقت بہت جلدی بدلتا ہے، کبھی ہمارے حق میں تو کبھی ہمارے خلاف۔ دوپہر سے شام ہو گئی، کوئی بھی گھر نہیں گیا تھا، سب لوگ چپ چاپ بیٹھے تھے۔ اس کے سراہنے وہ بھی تو خاموش تھی، بلکہ جب ہو گئی بولنے لائق چھوڑا تھا۔ آرا جی دس چارج کروائے، آرزو سپاٹ لہجے میں بولی۔ سب لوگوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بے تاثر چہرے سے لیتی تھی، اس کے سر پر پٹی تھی، آنکھیں ویران خشک۔ کیا وہ وہی آرزو خان تھی؟ تباہ کر دینے والی شرارتوں میں اول ایسا لگ رہا جیسے اس کے ساتھ کوئی شرارت ہو گئی ہو۔ وہ شخص آیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اس کا کیا گیا سارے خسارے تو اسے ہوئے نا بیٹا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تمہاری آواز جی محبت سے بولے۔ آرزو نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، ان آنکھوں میں کیا نہیں تھا، دل چیرنے والا شک و درد، نہ جانے کیا کیا کہ آواز جی نظریں پھیر دے۔ پیپر ہو رہے ہیں آواز جی الف، اور گھر میں شادی بھی ہے۔ وہ بہت مشکل سے ہنسی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کیا وہ ہنس رہی تھی؟ ارے نہیں، وہ رو رہی تھی۔ وہ ایک مسکراہٹ کے پیچھے اذیت چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آرزو خان ایسا نہیں کر سکتی۔ وجہ اس کا دل تھا جو ایسے لفظ بولنے پر ہی ٹپک گیا تھا۔ آرزو کیسی باتیں کر رہی ہو؟ نور بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے مصنوعی آنکھیں دکھائی۔ وہ دھیرے سے ہنس دی، پھر وہ جاؤں گی بڑی مما پلیز آوا جان، یہاں دم گھٹ رہا ہے میرا، مجھے لگا ہے میں مر جاؤں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بولی تھی، بار بار پنکھے جھپکنے کی کوشش کرتے وہ آنسو پیچھے دکی رہی تھی۔ وہ سال بیگم نے پر ہاتھ رکھتے رو دی، میری قسمت میں یہی تھا۔ نما رو کاف ہی میں آرزو خان اسے اجازت دیتی وہ دوسری شادی کی وہ بول گئی۔ وہ بغیر خود کی پرواہ کیے بول رہی تھی۔ دل یہ دم بند ہو گیا جیسے اس میں جان نہ ہو، پھر شدت سے دھڑکا اور ایسا دھڑکا کہ آرزو خان کو پھٹتا محسوس ہوا۔ آرزو رخسار بیگم نم آواز میں بولی۔ وہ ہلکے سے کندھے اٹکا گئی، چلے مجھے گھر جانا ہے، مجھے مہندی میں شامل ہونا ہے۔ آوا جان چلے نہ، آپ میری ہر بات تو مانتے ہیں، پلیز چلے نہ، اگر میں نہ گئی تو واقعی مر جاؤں گی۔ دھوم دھام سے شادی کرے، اس کی پہلی شادی پر بھی اس کا کیسی ساتھ نا انصافی ہوئی تھی۔ دل نے پسلیوں سے سر پٹکا، وہ اسے سرزنش کرنے لگا۔ وہ کیا بول رہی تھی؟ وہ اذیت لینا چاہتی تھی، وہ ہر حد سے پار ہو جانا چاہتی تھی۔ آوا جان نے اسے ساتھ لگا لیا، ایک آنسو گیا جیسے وہ چپکے سے صاف کر گئی۔ وہ بتانا چاہتی تھی وہ آرزو خان ہے، وہ برباد کر دینے میں مشہور ہے، پھر چاہے وہ خود کو ہی برباد کیوں نہ کر رہی ہو۔ وہ ڈسچارج ہو گئی، ڈاکٹر نے بہت منع کیا لیکن وہ بزد تھی۔ شہید صاحب اسے سہارا دے رہے تھے، ورنہ وہ شہید گر جاتی۔ اب کون جانے وہ گر کس وجہ سے رہی تھی، چوٹ کی وجہ سے یا ان زخموں کی وجہ سے جو اس کے دل پر لگے تھے۔ وہ لوگ گھر آ گئے۔ گاڑی سے اترتے اس نے گھر کو دیکھا، خان منشن کو سجایا جا رہا تھا۔ انور کھڑا کئی آدمیوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ بس وہ تو یہی مر جانے کو تھی، پر وہ کہہ رہی تھی وہ اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھے گے۔ کتنی ہمت اس میں۔ سب لوگوں کے چہروں پر سخت پن ابھر گیا۔ وہ کرب سے ہنس بھی اپنے بابا کے سہارے تھی۔
ورنہ کر جاتی وہ آقا جان، پلیز آپ سب میں سے کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہے گا، شاعری میں شرکت کرے گے، ہم سب وعدہ کرے۔ اس نے مضبوطی سے اپنے بابا کا بازو جکڑ لیا۔ وہ جانتی تھی وہ جو بول رہی تھی دل قبول نہیں کرے گا، وہ تو محبت کرنے لگی تھی، نہ محبت جو اذیت دے رہی تھی۔ کاش وہ اپنی ساری یادداشت مٹا دے، کاش وہ کہیں گم ہو جائے، وہ سڑکوں پر اسے تلاش کرے، لیکن آرزو خان دانیال سفیر خان کو نہ ملے۔ ہم آقا جی نے اس کے پہلے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پھر ایک وعدہ کیا، ایک وعدہ انہوں نے پہلے کیا تھا جس میں وہ آرزو کی محبت کی خاطر اس کی شادی دانیال سے کروانے والے تھے۔ وہ بابا کے سہارے آگے بڑھ گئی، سر بھاری ہو رہا تھا، شکل تھا، چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی لیکن کمزوری تھی۔ وہ اندر داخل ہوئے، ہر چیز کو سجا دیا گیا تھا۔ وہ لب بھیج گئی، وہ سختی سے لب بھیج گئی کہ کہیں اس کی سستی نہ نکل جائے۔ نہیں، مجھے کمرے میں جانا ہے، تیار ہونا ہے، آپ سب بھی تیار ہو۔ وہ زکام زدہ سی سانس اندر کھینچتے بولی۔ اس کی باتیں عجیب تھی اور پھر آرزو تو عجیب تر تھی، نہ سب کچھ سنبھال لینے والی لیکن صرف دوسروں کی مشکلات میں اپنی باری وہ بس رو دیتی تھی ہمیشہ۔ اور وہ شخص، آرزو نے کندھوں کی طرف دیکھا، کیسے شال اتار کر رکھ دیتا تھا اپنی ہمیشہ اس کے جھکے سر کو اوپر اٹھاتا۔ آج اس نے دل ہی نوٹ کر پھینک دیا۔ شہید صاحب اسے کمرے میں چھوڑ آئے، سب لوگ ہی کمروں میں بند ہو گئے۔ وہ لوگ آئے ہیں، اس کی خبر انور نے دانیال کو دی تھی۔ وہ سر ہلا گیا، بس وہ کب سے وہاں بیٹھے تھے، ہاتھ کو باندھ جوڑے، گھر کی انہیں پن پن کی خبر مل رہی تھی۔ وہاں ماہر ابھی تک نہیں آیا تھا، قاسم بھی وہی بیٹھا تھا۔ سفیر صاحب کا دل گھبرا رہا تھا، آخر ماہ انہیں بھی تو عزیز تھی۔ جب ڈاکٹر باہر نکلے تو وہ فوراً ان کی جانب لگ کے قاسم بھی ڈاکٹر کی طرف بڑھا، جس پر سفیر خان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ خاموش ہی رہا تھا۔ الیگزینڈر اسے یہاں رہنے کو بول کر گیا تھا، وہ اس کے خلاف ہرگز نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ڈیٹ بنا رہا اور پھر جلدی سے فون پر کچھ نمبر ڈائل کیے۔ زہر تو نکال دیا ہے ہم لوگوں نے، لیکن تھوڑی دیر ہو گئی تھی، ان کی باڈی سروائیو نہیں کر پا رہی، پوری نیری پڑ رہی ہے۔ اب اگر انہیں ہوش نہ آیا تو سوری۔ ڈاکٹر نے سفیر صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ سوری بول رہے تھے۔ وہ چلے گئے۔ دوسری جانب موبائل پر ڈاکٹر کی باتیں سنتے الیگزینڈر کے ہاتھ لڑکھڑا گئے۔ بٹر فلائی سستی نکلی اور پھر کئی آنسو دور کھڑی، اس کی مغروریت سر جھکا گئی، زندگی اس پر ہنسنے لگی تھی۔ اسے اپنا دل جلتا محسوس ہوا تو بٹر فلائی ٹر گئی، اس کی قید سے رہا ہو گئی۔ وہ کیوں زندہ رہنا نہیں چاہتی تھی؟ وہ جانتا تھا، وجہ وہ خود تھا۔ برباد کر دیا، اس نے واقعی برباد کر دیا۔ مہا خان کو ایسے مارا کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، دل کی رفتار مدم پڑنے لگی۔ وہ بس خاموش تھا، چین اف تو دل رہا تھا، آنکھیں داستان ستم بیان کر رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ بڑی محبت سے اس کے پاس بیٹھی تھی اور وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ مہا نے ناک سکیڑی تھی، تم تو سگار پیتے تھے۔ وہ کچھ سوچتے بولی، اس نے ہمیشہ اس کے لبوں میں سگار دیکھی تھی۔ پھر کچھ دن سے سگریٹ دیکھ وہ پوچھ بیٹھی، لیکن میں چاہتا ہوں مجھے تڑپ تڑپ کر دھیرے دھیرے موت آئے۔ وہ گہرا کش بھرتے بولا، پھر مہا کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ اس کے اتنے سکون میں بولے گئے جملوں پر مین مطلب وہ نہ سمجھی سے گہرا سانس بھرتے بولی، سگریٹ کی سمیل اس کے نکنوں سے ٹکرائی۔ سگار انسان کو جلدی موت کی طرف لے کر جاتی ہے اور میں پل پل تڑپانے کا قائل ہوں، اس لیے سگریٹ چن لی۔ اس میں انسان آہستہ آہستہ موت کی طرف جاتا ہے۔ اس نے پھر سے گہرا کش بھرا، وہاں حیرانی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ کتنی آرام سے موت کو بیان کر رہا تھا، وہ بھی خود کی تمہیں تو اندازہ ہوگا۔ بٹر فلائی تڑپ تڑپ کر اذیت حاصل کرنے کا سگریٹ پھینک کر وہ اس کی کالی آنکھوں میں دیکھتا بولا، نہ بس ساکت سی اسے دیکھے گئی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا، اسے تو انداز ہوگا تڑپا کیسے جاتا ہے، پل پل تڑپتے موت کے جیسا محسوس کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھ گیا، برکت ہارے ہوئے شخص کی طرح۔ اب اس کے خیالوں میں مہا خان نہیں تھی، وہ اکیلا ہو گیا تھا تو یعنی اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ کی بندی اسے سزا دے رہی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن جسم جواب دے رہا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک شخص بس خاموشی سے فقیروں کی مانند زمین پر بیٹھا تھا۔ وہ مین مر جائے گی، وہ آہستی سے بولا۔ وہ بولا اور ساتھ ہی دل نے ٹوکنا شروع کر دیا، صرف سگریٹ ہی نہیں، پل پل تڑپاتی بس چند لفظ بھی ہمیں پل پل تڑپا سکتے ہیں، موت کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ سوچ تھی، وہ قیامت تھی جو الیگزینڈر کے وجود پر گزر گئی۔ کیا حاصل کیا اس نے؟ بدلے سے خود کو بھی کھو دیا اور بٹر فلائی بھی ہو گئی، سب ختم، سب فنا۔ الیگزینڈر کا سانس مدم پڑنے لگی، آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ پشبت کرتے اٹھا، اسے اٹھنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا۔ وہ باہر کی جانب آگا، وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا۔
وہ اسے بچانا چاہتا تھا، وہ بہت کچھ ایسا چاہتا تھا جو اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس کا دل اللہ سے رچا تھا، ماتھے پر پیسنے کے قطرے تھے، اس کا دل بس ایک ہی کر رہا تھا، بٹر فلائی واپس آ جائے اس کے پاس۔ وہ بس بھاگ رہا تھا، پھر ہاتھ دیکھا کر ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ گیا جیسے کل وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ انہی کی آخری ڈور لے کر کچے دھاگے اسے پکڑانے، لیکن اس نے کیا کیا ٹھکرا دیا، اور اب وہ ٹھکرایا جائے گا ہر طرف سے کئی بار سو بار۔ وہ تجھے وہ خدا کرے اور کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھیرا کرے، پھر تو اسے تصویر میں پڑھا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر وہ کیوں رشتے بول ہے اور تو نہیں کہا کرے۔